बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। सेनेट के बाद आज कौमी असेंबली के अंदर भी 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कर ली गई। चंद चीजों के अंदर कबाहत थी जिनके लिए वापस कुछ मामलात सेनेट ऑफ पाकिस्तान को रेफर बैक किए जाएंगे, लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम का तमाम तर काम मुकम्मल कर लिया गया है। हुकूमत को आज तकरीबन 224 वोट चाहिए थे, जबकि 234 वोट आज हुकूमत के पास कौमी असेंबली के अंदर मौजूद थे। यानी दो तिहाई अक्सरियत से भी 10 वोट ज्यादा पाकिस्तान की इस पार्लियामान के अंदर मौजूद थे जिन्होंने इस आईनी तरमीम को वोट दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज जो आपके सामने नजर आया, आज भी रोना इसी बात का था या आवाज इसी हवाले से बुलंद की जा रही थी कि इमरान खान साहब को रिहा करें। इसके हवाले से और कुछ ऐसा नहीं था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त प्रपोज कर सकते। उनके ख्याल में यह तरमीम खौफ इमरान खान की वजह से लाई जा रही है और इसके अंदर एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का एलिमेंट मौजूद है, जबकि हुकूमत यह समझती है कि इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ इदारों की मजबूती से है और निज़ाम इसको मजबूत करता चला जा रहा है। 26वीं तरमीम के बाद अब 27वीं तरमीम। आज की प्रोसीडिंग्स की सबसे खास बात कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ साहब की पार्लियामान के अंदर आमद थी। सवाल ये पूछा जाता रहा है कि क्या हुकूमत जिस तरह से चल रही है, वफाक चल रहा है, मुस्लिम लीग नून कौमी असेंबली और सेनेट के अंदर अपना किरदार अदा करती है, क्या उस सब को मियां नवाज शरीफ साहब की अप्रूवल हासिल है, एंडोर्समेंट हासिल है? आज मियां नवाज शरीफ साहब की प्रेजेंस से और जो वोट उन्होंने कास्ट किया 27वीं आईनी तरमीम में, उसने एक बार फिर इस बात के ऊपर मोहर सब्त कर दी कि इस निज़ाम के सबसे बड़े सिग्नेटरी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। इस मामले पर गुफ्तगू होगी कि ये तरमीम हो गई है, इससे आम आवाम को कोई फायदा होगा या नहीं, और क्या इसके अंदर वाकई को अदम तहफ़्फ़ुज़ का एलिमेंट मौजूद है या नहीं, इस पर बात कर लेते हैं। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट के अंदर मेरे साथ मौजूद है सेनेटर खलील तार सिंधु साहब। बहुत शुक्रिया सिंधु साहब आपका। और जनाब हमारे साथ मौजूद है अहमद अवैस साहब जो कि सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब आपका भी। सिंधु साहब, एक तो सर ये फरमाइएगा, ये तरमीम अब वापस आपके पास आ रही है सेनेट के अंदर, आज कौमी असेंबली में भी हो गई, सब कुछ हो गया। ये तरमीम, इसका आमतौर पर लोग सवाल ये पूछ रहे हैं और ये सवाल बनता भी है, आप खुद एक लॉ मेकर हैं, कि इस तरमीम का पाकिस्तान के 24-25 करोड़ अवाम को क्या फ़ायदा हुआ? 26वीं तरमीम के बाद भी ये सवाल पूछा गया, आज भी ये पूछा गया कि हुकूमती लोगों को, हुकूमती निज़ाम को, निज़ाम हुकूमत को तो फ़ायदे हैं, आम आवाम को इसका क्या फ़ायदा है इस सारी तरमीम का? इस सारे तरमीम का बसद एहतराम आपसे भी और मोहतरम अहमद अवैस साहब से कि आप देखें, एक तो ये कि ये कोई नई बात नहीं, कोई शंबे की बात नहीं है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ये बहुत सारे मुल्क में है, खासतौर पर कॉमनवेल्थ के जो कंट्री, इवन अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक में भी है, मतलब ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स। और ये जो मसाक़ित जमहूरियत उसमें ये वादा किया गया था, जिस पे इमरान खान साहब के भी दस्तखत हैं कि फेडरल जो है कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट वो बनाई जाएगी। फ़ायदा ये हुआ कि जिस तरह से हम देखते हैं कि एक जज साहब के पास, ऑनरेबल जज साहब जो हैं, चाहे किसी भी कोर्ट के, हाई कोर्ट के या अपना इसके हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके पास इतना काम होता है कि वो किसी काम को सारे को तवज्जो नहीं दे पाते। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं वो साइड पे होंगे, लोगों का वक्त बचेगा, लोगों को उनको बेसिकली कंप्लायंस टू जस्टिस होगी, और एज वेल एज लोगों का जो इतनी मतलब दादे के वक्त का केस चलता है और उसके पोते का पोता, उसको जाके इंसाफ मिलता है। पिछले दिनों में अदालत में खड़ा था तो जज साहब की आंखों में आंसू आ गए कि यार मैं ये क्या कि आपको 63 साल के बाद आपका दादा फौत भी हो गया, सब के बाद आज हम इस केस का फैसला कर रहे हैं। तो ये है कि मतलब आप इंसाफ फौरी होना चाहिए। सर आप खुद क्योंकि लॉ मेकर एज ए लॉयर भी, जिन केसेस के लिए ये आईनी अदालत बनी, मुझे इस पर एतराज नहीं है, लेकिन जो हमारा इशू है वो पेंडेंसी ऑफ केसेस है, हमारा इशू और बहुत है, फ्री जस्टिस नहीं है, लोअर कोर्ट के मसाइल हैं वो अभी तक उसी तरह है, हाई कोर्ट्स के मसाइल अपनी जगह उसी तरह है। ये नंबर ऑफ केसेस, कल मुझे एक बड़े सीनियर लॉयर है, उन्होंने कहा जी टोटल 161 केसेस हैं जो आईनी अदालत में जाएंगे। तो ये तो सर 2% से भी कम बनता है जो पेंडेंसी है केसेस की उनकी। तो इनके लिए एक आईनी सुपर स्ट्रक्चर आपने खड़ा कर दिया, तो जो बाकी मसाइल हैं वो तो वहीं रहेंगे अदालती। देखिए मनीब साहब, जजेस की तादाद भी बढ़ी है और फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्ट है केसेस वो बहुत ज़्यादा वक्त ले लेते हैं। आप देखिए कितना वक्त लगता है, मतलब 3-3, 4-4 महीने बहस होती है। कभी 20 हमारे मौजूद ऑनरेबल लॉयर्स होते हैं जो अपने आर्गूमेंट्स देते हैं, फिर आगे से फिर जज साहबान जो व्हाट्सएवर जो भी, तो उस हवाले से चाहे वो, मुझे तो इस बात का तो एग्जैक्ट नहीं पता कितने केसेस जाएंगे, मतलब मैं उस पर नहीं बात करना चाहता,
لیکن اس کا فائدہ آپ الٹیمیٹلی دیکھیں گے یہ لوگوں کو بھی ہوگا. اور پھر ایک اور بہت بڑا جو کام ہوگا نا, یہ جو ہوتا تھا نا مطلب اپنا ہر کسی کا جس طریقے سے پہلے ہوتا تھا کہ آپ کام آپ کا اور ہے, مطلب آپ کو اللہ پاک نے اتنا بڑا عہدہ دیا ہے اور کار کوئی آپ اور رہے ہیں. اس کے علاوہ جس طرح سے جمہوریت کو ڈیریل کیا جاتا تھا, کبھی کسی پرائم منسٹر کو آپ پھانسی دے دیتے ہیں, کسی کو آپ کہتے ہیں کہ دیر از نو ایلیمنٹ آف دا کرپشن بٹ یو ہیو ناٹ ریسیوڈ دا سیلری فرام یور سن سو آپ گھر جائیں جی. اور اگر یوسف رضا گیلانی خط نہیں لکھتا تو اس کو کہتے ہیں جی آپ مطلب آپ نے ایک قسم کے سر قابو کیا ہے, مطلب قابو کیا نا, ایکسیس اوور ریچ جوڈیشلی کی ایکٹیویزم کو قابو کرنے کے لیے سب کو. ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے نا سر. نہیں ناٹ ایکٹیو نہیں, اگر ہم سچائی پہ بات کریں, میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ پوچھ لیں احمد اویس صاحب سے بھی, میرا ایمان ہے کہ ایگری کریں گے کہ کیا جو پہلے جس طرح سے بھرتیاں ہوتی تھی, ایک جج ہوتا ہے وہ مطلب جا کے اپنے چیمبر سے 7 لوگوں کو دے دیتا ہے یہ جج بن جائے گا, چاہے ان کو سرکمسٹانسز بھی نہ کہنا ہوتا, سرکمسٹانسز کہہ دیتے ہیں اکثر عدالتوں میں. بہت سے ایسے ہم سب روزانہ پیش ہوتے ہیں نا, بالکل وہ مطلب اس حوالے سے کم ایک شفاف طریقہ آئے گا, جوڈیشل کمیشن آئے گا, اس میں 5 ججز ہوں گے, آنریبل ججز ہوں گے, سینئر ججز ہوں گے, جن میں سر آپ کی انگریس بھی ہوگی ایگزیکٹو کی, ٹھیک ٹھاک قسم کی. نہیں ٹھیک ٹھاک قسم کی نہیں ہے, 5 ججز ہیں, سب سے زیادہ وہ ہیں, اس کو بڑھا رہے ہیں, اس میں وہ 7 ہو جائیں گے, اور اس کے علاوہ پھر 2 ہوں گے فیڈرل سے, ایک اپوزیشن کا ہوگا, سینٹ سے ایک گورنمنٹ کا ہوگا. اسی طرح قومی اسمبلی سے بھی ایسے ہی ہوگا, پھر پاکستان بار کونسل کا نمائندہ ہوگا, اور اس کے علاوہ باقی جو ہائی کورٹ کے ججز یا واٹس ایور جو بھی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, یہ ہم نے بیٹھے یہ پر ہاں بالکل ٹھیک, یہ بات آپ کی اس میں بڑا وزن ہے کہ ساری عمر تو کسی نے نہیں بیٹھا رہنا نا, نظام تو ایسے ہی آگے چل رہے ہیں, نئے چہرے, نئے لوگ, نئی جج صاحبان, سب کچھ. احمد اویس صاحب, یہ عدالتی نظام یہ چلیں جو زیادہ اس کو سٹریم لائن کرے گا, اپوائنٹمنٹس بھی جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے سندھو صاحب فرما رہے ہیں کہ وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ ایگزیکٹو نہیں, پہلی دفعہ ہوگا کہ وزیر اعظم اپوائنٹ کریں گے جو فیڈرل کورٹ کے سربراہ ہیں ان کو, لیکن ادر دین دیٹ باقی تو پھر کام جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا ہے, وہاں زیادہ تعداد جج صاحبان کی ہوگی. دیکھیے ایسی بات جو ہے نا نہیں ہے, آپ تعداد گن لیجئے ایگزیکٹو کی. جوڈیشل کمیشن میں اٹارنی جنرل اور اس کے لا منسٹر کو ملانا ہے تو یہ دو ووٹ جو ہے آؤٹ رائٹلی بڑھ جاتی ہیں. آپ گن کے دیکھ لیجئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ بات ایسی ہوتی, آپ کو پتا کہ پوری لسٹ جو ہے 2 دن سے سرکولیٹ کر رہی کہ یہ جج آئیں گے, اور آپ دیکھ لیجئے گا وہی آئیں گے. تو اس لیے کہ یہ تو جس کے اوپر وہ پرائم منسٹر کا ہاتھ جو ہوگا وہ ہما ہی بیٹھے گا اس کے اوپر. بیٹھے گا یا سر بیٹھ گیا ہے؟ جج بیٹھ گیا ہے, اور وہی جا کے وہاں بیٹھ جائیں گے, وہ خود بھی بیٹھ جائیں گے. اس کے بعد دیکھیے بات یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں, دیکھیے آپ نے پہلے ہی سوال جو بات کی تھی ان دا بگننگ تمہیدی کلمات کے اندر, وہ سب سے بنیادی تھی کہ عام عوام کو کیا فائدہ ہے. آپ نے ذہن میں رکھیے کہ پاکستان کی 15 کروڑ عوام میں 25 کروڑ عوام کے اندر آدھی پرسنٹیج جو ہے, یعنی 50% سے زیادہ پرسنٹیج اس وقت جو ہے ایک کنسرویٹو ایسٹیمیٹ کے مطابق وہ بلو پاورٹی لائن ہے. اب بتائیے ان کے متعلق تو آپ نے سوچا نہیں, حالانکہ وہ انسان ہیں, جانور نہیں ہیں, جانوروں کو بھی خیال رکھا جاتا ہے. ان کے زندگی کو آپ لفٹ کرنا ہے یا ان کے حالات کو بدلنے کے متعلق تو آپ نے کسی نے نہیں سوچا. آپ نے حکومت کے چند آدمی اور ان کے پیچھے جو شاید سب سے زیادہ اوور ایمبیشس ہوئے پڑے ہیں اس وقت, ان کا سوچا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ ان کو اس وقت جو ہے کر لیا جائے, اور اس کے بعد دیکھا جائے گا. یہ تو ٹینیور گزرے نا, کبھی کانسٹیٹیوشن اس طرح سوچ کے بھی امینڈ ہوئے ہیں. کانسٹیٹیوشن تو ہوتے ہیں جنریشن آفٹر جنریشن کے لیے, یہ چلتا رہتا ہے سلسلہ جو ہے, اور انتہائی جس کی ضرورت ہوتی ہے ڈیبیٹ ہوتی ہے. 18ویں ترمیم کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ کتنے مہینے ڈیبیٹ ہوئی تھی, اور آپ نے دیکھا کہ یہ جو 28th امینڈمنٹ آ رہی ہے اس وقت, آپ 27th امینڈمنٹ جو آ رہی ہے آپ کے سامنے, اس کے اندر آپ دیکھیے کہ اصل مسودہ جو ہے, ڈرافٹ جو ہے, وہ 2 دن پہلے تک نہیں تھا. مفروضوں کے اوپر, پرزمپشن کے اوپر ڈسکشن ہو رہی تھی. اصل آیا جب وہ سینٹ کے اندر جب بھیجا گیا, وہ اصل گیا. سندھو صاحب سے میں پوچھتا ہوں, ان کی تو ظاہری بات ہے, ان کی حکومت لیڈ حکومت ہے. سندھو صاحب نے تو پڑھا ہوگا, کیونکہ بینگ اے لائر بھی ان کے سامنے بہت سی چیزیں ہیں. سندھو صاحب حال میں 1-2 کے اندر تو ایڈوکیٹ بھی کچھ چیزوں کو کر رہے تھے, شاید امیونٹی والے معاملے کو, تو اس میں بھی خیر وزیر اعظم نے اپنا فیصلہ بدلا اور انہوں نے کہا مجھے یہ نہیں چاہیے. بٹ ایک بات احمد اویس صاحب اپنی جگہ
کہ دیکھیے ایک آئین پاکستان ایک لیونگ ڈاکیومنٹ ہے نا, اٹس اے لائیو ڈاکیومنٹ. سو اس کے اندر تو ایوولوشن کا پروسیس ہے, تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں, پہلے بھی ہوئی ہیں, آج بھی ہو رہی ہے اور آنے والے وقت میں بھی ہوں گی. وہی سندھو صاحب نے کہا نا بھائی ساری عمر ہم نے تھوڑی بیٹھے رہنا ہے یہاں پر, نئے لوگ آئیں گے, نئے چہرے آئیں گے. یہ عرض کر رہا ہوں, میں عرض کر رہا ہوں, بالکل ٹھیک کہا کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے لیونگ ڈاکومنٹ ہے, اس کے اندر تبدیلیاں جو ہیں بالکل شامل کی جاتی ہیں, لیکن اس کا کوئی ریشنل, اس کی کوئی بات نظر آئے سامنے کہ یہ ریزن ہے. ہم نے اس وقت جو پرابلم ہمارے سامنے آ رہی ہے, آپ نے پہلے کانسٹیٹیوشن بینچ بنا دیا, آپ کانسٹیٹیوشن کورٹ بنا دیا. آپ مجھے بتائیے کہ کانسٹیٹیوشن کورٹ کے بن جانے کے بعد جو اس وقت سچویشن سامنے آئی ہے, سپریم کورٹ کی حیثیت کیا رہ گئی؟ ابھی تو دوبارہ سے امینڈ کر کے اس کا ایک کہا کہ جی یہ سپریم کورٹ چیف جسٹس پاکستان ہی کہلائے گا, لیکن کیا فائدہ؟ مطلب جب تک یحییٰ آفریدی صاحب ہیں چیف جسٹس, جب تک ان کے ٹینیور تک, اس کے بعد جو سینئر موسٹ ہوگا دونوں عدالتوں میں وہ ہوگا چیف جسٹس پاکستان, وہ ہوگا. آپ اندازہ لگائیے کہ یہ صورتحال جو ہے یہ کتنی میں ایک اس کی بڑی مثال دے دوں کہ جب یہ سارا کچھ جو ہے یہ اوور رائڈنگ آف ایگزیکٹو اوور جوڈیشری ہے. اب جب ایسے نظام چلے گا تو کیا ہوگا کہ جب عدالتوں کے اختیارات کمزور ہوں گے, وہ کمزور ہوں گی تو ان کی گرفت قانون پہ کمزور پڑ جائے گی, اور قانون کے اوپر گرفت کمزور ہوگی سوسائٹی کے اوپر, تو سوسائٹی ول بیکم فری فار آل. اور سب سے ڈینجرس سوسائٹی وہ ہوتی ہے جو فری فار آل ہو جائے. اچھا اور یہ ہم اس طرف اتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں. بٹ ایک سیکنڈ احمد ویسا میرے ساتھ میں ذرا سندھو صاحب سے پوچھ لوں, مجھے اندازہ انہوں نے بھی کہیں جانا ہے. بٹ سندھو صاحب ایک ایشو ہے کہ یہ بار بار تحریک انصاف کے دوست آپ کے کولیگز کہہ رہے ہیں جو اپوزیشن پہ ہوتے, وہ کہتے ہیں یہ عمران خان کے خوف میں, اس میں ایک عدم تحفظ کا ایلیمنٹ موجود ہے اس ترمیم میں. یہ حکومت خود کو عمران خان کے خوف میں اتنا مبتلا سمجھتی ہے کہ ایک ترمیم کے بعد ترمیم کیے جا رہی ہے کہ وہ کہیں دروازہ نہ کھلے, وہ باہر نہ آ جائے اور وہ مرد آہن باہر آئیں گے. اور کل بھی بیرسٹر غور خان صاحب نے بڑی جوشیلی تقریر کی, تو یہ ان کے خوف میں آپ سب کچھ کر رہے ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ کے خوف کے علاوہ کسی بندے کا خوف نہیں ہونا چاہیے, نمبر 1. یا پھر گھر والی کا خوف ہوتا ہے اور کسی کا خوف نہیں ہوتا. وہ تو اٹرنل ہے. ان دا لائٹر لوڈ, لائٹر روڈ میں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے. احمد اویس صاحب کی میں بہت زیادہ دل سے احترام کرتا ہوں, ان کو بھی پتا ہے. میں کبھی آتے ہوتے ہائی کورٹ میں آتے ہوتے میں آگے ایک سائٹ پہ کھڑا ہو کے سلام لینے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں. جب ایڈوکیٹ جنرل تھے اس وقت اب ساری زندگی یہی سلسلہ جاری رہے گا. کوئی خوف نہیں ہے کسی قسم کا عمران خان صاحب کا. ان کے اپنے 19 گروپ ان کے اندر بن چکے ہیں. ہمیں یہ پہلے آپس میں اتحاد کر لیں, کوئی اتفاق کر لیں. ہم نے تو آج بھی ان کو کہا ہے کہ آئیں بیٹھے ہیں, اگر 100 مطالبات میں ہے تو کچھ تو شروع کریں, بیٹھ کے بات کریں گے, ڈائیلاگ سے بات ہوگی نا, جنگ سے تو بات نہیں ہوگی. آپ لڑیں گے, ہم علیحدہ ہو جائیں گے, یہ کریں, ایسے نہیں ہوتا. دوسرے نمبر پہ کوئی ایک کوجنٹ ریزن بتا دیں. یہ پورا میرے سامنے مسودہ ہے اور میں لکیلی اسٹینڈنگ کمیٹی میں اس میں ہوں, لا اینڈ جسٹس میں, ایک ایک شک پہ. اور پھر ہم نے ان سب کو دعوت دی. کامرا مرزا صاحب بیٹھے, ان کی اہلیہ بیٹھی, ہماری بہن, پھر وہ اٹھ کے چلے گئے. پھر ہم نے اپوزیشن کو دعوت دی, ان کو ہاؤس میں کہا کہ آپ بھی سارے آئے کمیٹی روم میں, بڑے کمیٹی روم تھا, جس نے بات کرنی اس پہ بات کریں. پھر جس کو بھی کسی سے کوئی بات چھپائی نہیں ہے. اور پھر یقین کیجئے 2 دن 3 دن عرق ریزی کر کے ایک امینڈمنٹ پہ بات کی. وہ میری امینڈمنٹ تھی جو میں نے وڈرا کی, کیونکہ حالانکہ اس کا کوئی ریٹروسپیکٹیو افیکٹ نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود میں نے وڈرا کر لی. پرائم منسٹر نے کہا جی مجھے نہیں چاہیے اپنا جو امیونٹی نہیں چاہیے, تو وڈرا کر لی. اس کے علاوہ جو اور بہت ساری چیزیں چینجیں کی ہیں. اور پھر ججز کی جو ٹرانسفر کا اختیار ہے یہ کرنے کا, وہ بھی اس کو دے دیا, جوڈیشری کو دے دیا ہے کہ آپ جانیں اور آپ کا جو کمیشن جانے. پہلی اپوائنٹمنٹ اس لیے پرائم منسٹر صاحب اس لیے کریں گے کہ بیکاز جس کی جو حیت ہے وہ منیب صاحب چینج ہو جائے گی جوڈیشل کمیشن کی نا, زیادہ ممبر بن جائیں گے اس حوالے سے. اب اس ترمیم کے بعد, اس امینڈمنٹ کے بعد, اس حوالے سے. باقی اس کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں, کوئی خوف کی بات نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے. کل کو دیکھو یہ جو الیکشن کے نتائج ہوتے ہیں یہ تو عوام نے دینے ہیں نا. لیکن میں احمد اویس صاحب سے بڑے ادب کے ساتھ ایک بات پہ تھوڑا سا کرتا ہوں. یہ بھی اس دن عدالت میں تھے, میں بھی تھا, میں اس وقت اپوزیشن لیڈر تھا, لیکن لکیلی اس وقت وزیر بن گیا ایکسائز کا ایک دن کے لیے. دوسرے دن کیا ہمارے محترم بندیال صاحب نے نہ صرف آپ بتائیں, احمد اویس صاحب آپ نے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیں کیا یہ درست ہے کہ 20 آدمیوں کا آپ نہل بھی کر دیں اور ان کے ووٹ بھی نہ گنے؟ کیا یہ درست ہے
کہ عام کوئی اداکارہ آ رہی ہے اور اگر کسی کو میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا تو اس کے بھی آپ سے نوٹس لے لیں. کیا یہ درست ہے کہ شرجیل بیمن کا کیا یہ درست ہے کہ ڈیم فنڈ کدھر گیا؟ میں تو چاہوں گا نیب اس کی کاگنیزنس لے اور پوچھے کہ کدھر گیا اس بابے سے کہ وہ نیب جو آپ ڈیم فنڈ اکٹھا کر رہے تھے وہ کدھر چلا گیا سارا؟ یہ کیا مطلب آپ کہہ رہے ہیں وہ جو بابا رحمتے والا وہ جو انصاف تھا وہ بھی نہیں چاہیے؟ جو کچھ بھی نہیں، وہ کیا تھا تماشا لگا ہوا تھا. اور اس سے پہلے چیف جسٹس ہے انہوں نے ہر ڈی پی او ڈی سی کو کہا تھا کہ آپ نے پورا ضلع میرے ساتھ چلے، اب پھر اگلے ضلع کا ڈی سی او ڈی پی او آئے گا پھر وہ میرے ساتھ چلے گا. پھر شام کو گھر جا کے پوچھتے کہ آج ہمارے سرخی گھر والے پوچھ لیتے ہیں آج آپ کا کوئی بیان سرخی نہیں لگی، آپ نے کوئی کسی کو جھٹکا نہیں، کسی کو سیاستدان کو ڈانٹا نہیں، کسی کی خوش دامن کا پریشر ہو جاتا ہے. باتیں ساری ختم ہونی چاہیے. میں کہا کسی کی خوش دامن کا پریشر ہو جاتا ہے جج صاحب کے اوپر، وہ بھی تو ہوتا رہا. ہاں جی وہ تو ڈانا یہ تو یار بنانا پہلے سس نو بنا بڑا مشہور کی تھا نا. احمد ویسا ان سب کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہوئی ہے ترمیم. میں ایک منٹ میں آپ کو صرف ایک منٹ ان کی ایک بات کا ایک تو یہ کہہ رہے ہیں نا، ابھی جو کل سینٹ کے آپ نے کاؤنٹنگ ہوئی اس میں 2 ووٹ ایک مولانا فضل الرحمان کے اور ایک پی ٹی آئی کے ووٹ جو آپ نے دیکھا کہ وہ کس طریقے سے وہ آئے اور انہوں نے ووٹ ڈالتے ہی استعفیٰ دے دیا. آپ اندازہ لگائیے اس سے تو وہ اس ججمنٹ جو ہے وہ اس کا ریشنل سامنے آ گیا کہ آپ وہ ووٹ جو ڈیمیج کرے گا وہ استعفیٰ دے کے تو اس کو تو میرے خیال میں بڑی سیٹسفیکشن ہو گئی ہوگی جو کنسیڈریشن جس کی بنیاد پہ انہوں نے دیا ہے نا ان کے اس پہ کاروائی رک گئی ہے، وہ ابھی رک گئی ہے. ابھی سندھو صاحب نے ان کو اپنے پاس رکھنا ہے، ووٹ شوٹ دوبارہ دلوانا ہے، پھر چھیپے ان کو فارغ کرائیں گے. وہ تو دلوانا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن میں آپ کو بات کر رہا ہوں جی کہ وہ جو ووٹ والی بات ہے جی ووٹ کا ڈسکوالیفائی ہونا انتہائی ضروری تھا. خیر وہ دوسری بات. دوسری ایک سب سے بڑی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، جی جی دیکھیں یہ پاکستان ہے، یہاں پہ ہمارے آئین کے مطابق فنڈامنٹل یہ سوشل کانٹیکٹ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. جی جی آرٹیکل 5 کو پڑھیے، آرٹیکل 7 کو پڑھیے. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد سوال یہ ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس کے لیے کے پیش نظر جب پرائم منسٹر یا کوئی منسٹر جب اوتھ لیتا ہے اس کے اوتھ کے کنٹینٹ میں ایک سینٹنس ہے آئی ول پرزرو پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. جی یہ پرائم منسٹر بھی کہتا ہے اور منسٹر بھی کہتا ہے، کیونکہ ایگزیکٹو کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ووٹ لے کے آئی ہوئی ہے، وہ اس نے ایسپریشن آف پیپل کا خیال کرنا ہے اور ان کے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں ان کو مہیا کرنے ہیں، پروٹیکٹ کرنے ہیں. اگر یہ نہیں کرتے ہیں، یہ ریشنل تھی جو آرٹیکل 284(3) کے اندر تھی، سو موٹ آف پاور آف دی سپریم کورٹ، کہ اگر ان کے ہر جج کے اور چیف جسٹس کے جو کنٹینٹ ہے اوتھ کا اس کے اندر بھی یہ ہے کہ آئی ول پرزرو پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، کہ اگر ایگزیکٹو جو ہے فنڈامنٹل رائٹ نہیں دے سکتی ہے اور وہ جا کے کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو وہ نہ کھٹکائیں یا کورٹ اپنی طور پہ کرے، وہ فنڈامنٹل رائٹ ہیز ٹو بی پرووائڈیڈ ٹو دی پیپل. ٹھیک ہو گیا. یہ اس کے پیچھے ریشنل تھا. اب یہ ختم ہو گیا تو اب نیکڈ ڈسپوٹزم میں آ گئے آپ اسٹیٹ اوے. میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ باتیں ہیں جو ابھی تو بہت ساری آگے ہیں. جی جی مطلب پریزیڈنٹ کا جو امیونٹی جو ہے جی جی کبھی لائف ٹائم بھی سنی ہے امیونٹی، آپ بتائیے. سر بالکل ٹھیک ہے سر. یہ جو باتیں آپ نے کی میں لاسٹ کیونکہ ورڈ میں سندھو صاحب کا بھی لے لوں، ہمیں وائنڈ اپ کرنا ہے. سندھو صاحب یہ ویلڈ پوائنٹس ہے جو احمد اویس صاحب نے ریز کیے، پلیز رسپونڈ کر دیجیے. جی یہ دیکھیں یہ اجتماعی دانش کا ثبوت ہے. 1973 کا جب کانسٹیٹیوشن بنا تھا تو جو فریمرز آف کانسٹیٹیوشن تھے منیب صاحب، آخر انہوں نے 239 کی ایک شک ڈالی تھی نا کہ اگر کیبنٹ جو اپنا پارلیمنٹ ہے جو عوام کی چوزن لوگ ہوتے ہیں بائی دا پیپل آف دا پاکستان، تو اف دے وانٹ، وہ چاہتے ہیں کہ کسی کام کے لیے امینڈمنٹ کی جائے تو دے ہیو فلی آتھورائزڈ، کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے ان کا کہ 239 کے تحت امینڈمنٹ کر سکتے ہیں. نمبر 2 جو انہوں نے کہا، سر نے کہا 184(3) کا اختیار جو ہے وہ ہوا تھا رحمت مسیح ایک آدمی تھا، اس کے نام سے مارجنلائزڈ لوگوں کے لیے رکھا گیا تھا کہ یہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو. پہلا کیس وہ ہوا تھا. میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت سینئر صحافی جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب. نیازی صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور حیدر نقوی صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں ٹیلی فون پر. بہت شکریہ آپ کا حیدر نقوی صاحب. نیازی صاحب میں سب سے پہلے آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا، ذرا 27ویں ترمیم یہاں پاس ہو گئی قومی اسمبلی کے اندر بھی، اور واضح اکثریت سے پاس ہوئی، یعنی 2/3 اکثریت سے بھی اوپر ووٹ تھے. میاں نواز شریف صاحب بھی آ گئے. بہت سے لوگوں کو یہ شک تھا کہ شاید وہ نہیں تشریف لائیں گے، لیکن وہ آ گئے، سب سے ملے، مصافحہ بھی کیا، سب کچھ ہوا. تو کیا ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ یہ جو بھی آئینی ترامیم ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، ایک تاثر یہ رہا ہے لوگوں کا کہ میاں نواز شریف صاحب نے بالکل بیک سیٹ لے لی ہے،
وہ مسلم لیگ نون کی سیاست کے اندر ان کا عمل دخل بڑا کم ہوا ہے یا حکومتی معاملات کو وہ نہیں دیکھتے، لیکن اس سے کیا اس بات پر مہر ثبت ہو جاتی ہے کہ میاں صاحب جو کچھ ہو رہا ہے، میاں نواز شریف صاحب از اے سگنیٹری ٹو اٹ، اور وہ ان کے علم میں لا کر ہی سب کچھ ہو رہا ہے اور وہ اس سے بالکل مطمئن ہے؟ دیکھیے یہ منیش صاحب وہ اگر فرض کیا وہ مطمئن نہ بھی ہوں تو بھی سگنیچر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مطمئن ہے. ہاں دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، مطمئن ہو بھی سکتے ہیں، مطمئن نہیں بھی ہو سکتے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ 13 مئی کو 2023 کو سپریم کورٹ نے حکم تھا کہ پنجاب میں الیکشن کرائے، تو نہ 26ویں آئینی ترمیم تھی نہ 27ویں، تو کیا نہیں ہوئے؟ پھر اس کے بعد نومبر 2024 میں 11 وکٹری سپریم کورٹ نے کہا جی کہ آپ تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں جو ہیں وہ تحریک انصاف کے حوالے کریں. اب انہی نشستوں کا یہ شاخسانہ ہے یا اعجاز ہے کہ وہ 2/3 میجورٹی کو نیشنل اسمبلی مل گئی ہے، 2 دھاندلی سے سینیٹ میں بھی آ گئی ہے. لیکن یہ کیوں کیا ہے؟ یہ ایک اپنا ایک عدم تحفظ شو کرتا ہے جو مقتدر ہے ان کا، اور یہ ہوتا ہے یہ اس میں میں ان کو منہ الزام نہیں ٹراتا. اس سسٹم کو لے کے چلیں گے اب بھی وہ مطمئن نہیں ہوں گے. 28 لائیں گے پھر بھی مطمئن نہیں ہوں گے. کہیں نہ کہیں لوپ ہول نظر آ جائے گا. ہر بندہ جو ہے یہ جو شخصیت ڈریون ترامیم ہوتی ہیں یہ کوئی پہلی دفعہ ہم نہیں دیکھ رہے. یہ 3ری 4تھی 5ویں ترمیم ہے. آپ تو وہ قانون دان ہے، آئین پہ گہری نظر ہے. بھٹو صاحب نے اپنی ذات کو سامنے رکھ کے کی تھی. نواز شریف صاحب نے 13ویں 14ویں ترمیم ذات کو کر کی تھی. مطلب پرسن اسپیسیفک ہے، یہ بھی ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اسپیسیفک ہے، یہ کوئی مفاد عامہ کے لیے یا وسیع تر قومی مفاد کے لیے نہیں کی گئی کہ یہ ملک کے اندر آئین جو ہے وہ چلنے کے قابل نہیں رہا اور اب یہ طریقہ کار ہو گئی. انہوں نے کہا جی یہ پورا فارمیٹ دے دیا گیا ہے، جوڈیشن نے اس فارمیٹ میں رہنا ہے، انسٹیٹیوشن نے اس فارمیٹ میں رن کرنا ہے. اور اس کے اندر بھی میرا خیال ہے کہ اب اس کے اندر کیونکہ جو ترامیم کی ہیں جوڈیشی کے پہ آپ زیادہ بحث کر سکتے ہیں. نارملی جو اداروں کے بارے میں ہوئی ہیں ان کے بارے میں جو بھی میرا ایک ہی مشاہدہ ہے کہ انہوں نے جب یہ ایکسیکیوشن میں جائیں گے تو جو انٹرنل کانٹرڈکشن ہوتی ہیں نا اس طرح کے کاموں میں وہ پھر وہ اپنا سر اٹھاتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ یہ اپنے طور پہ اندر سے ایک نظام کو پھر آئے گا، پھر یہ ریوزٹ کریں گے، پھر اس کو نوک پلک درست کریں گے، پھر کہیں نہ کہیں ریجیکشن ہو جائے گا. کوئی ٹھیک ہے نیاز صاحب ٹھیک ہے میرے ساتھ رہیے گا. نیاز صاحب، حیدر نقوی صاحب، یہ ابھی نیاز صاحب نے ایک بڑا ایک جو جملہ استعمال کیا رہا لفظ استعمال کیا، اس کی بڑی اہمیت ہے کہ یہ اس طرح کی ترامیم، ایک تو نیاز صاحب کا تجزیہ یا ان کا اوپینین یہ ہے کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہے، کوئی مفاد عامہ کے لیے نہیں. نمبر 2 یہ کہ اس طرح کے نظام کے اندر، اس طرح کے ماحول کے اندر ایک عدم تحفظ کا ایلیمنٹ موجود ہوتا ہے اور اسی کے خلاف حکومتیں، شخصیات خود کو انسولیٹ کرنے کے لیے ایسے قدم اٹھاتی ہیں. کیا واقعی اس نظام جو کہ بڑا طاقتور نظام سمجھا جا رہا ہے اور ہے بھی، اس کے اندر کوئی عدم تحفظ کا ایلیمنٹ ابھی تک موجود ہے؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے. نیازی صاحب سے بڑی معذرت کے ساتھ میں اس کو تھوڑا سا لاجک کی بنیاد پہ بتانا چاہوں گا آپ کو. دیکھیں پچھلے 25-30 سال سے دنیا میں نظام حکومت بدل رہا ہے. آپ اگر دنیا کی بڑی طاقتوں کو دیکھیں، چین کو دیکھیں، امریکہ کو دیکھیں، اور ایک ٹرکی ایک بہت بڑی مسلم طاقت ہے، اور اس طرح جب ہم تفصیل میں جائیں گے تو 100 اور ممالک نکل آئیں گے. وہ طاقتیں جو ہیں وہاں نظام حکومت بدل چکا ہے. وہاں ایک طرح سے صدارتی نظام رائج ہے، اور پاکستان میں اس پہ پچھلے 25-26 سال سے جب پرویز مشرف 1999 میں آئے اس کے بعد کام شروع ہو گیا تھا. انفارچونیٹلی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہو گئی، اس کے بعد اس میں وقتی طور پہ کچھ یہ نظام اس انداز سے آگے نہیں بڑھ سکا جس طرح پلان کیا گیا تھا. اس کے بعد جب عمران خان صاحب آئے وہ بیسیکلی اس نظام کے ٹارچ بیئرر تھے. وہ اس نظام کو پاکستان میں نہ صرف انٹروڈیوس کرانا چاہتے تھے بلکہ اپنی عوامی مقبولیت کی بنا پر اس کو قبول بھی کرانا چاہتے تھے. عمران خان صاحب کا یہ لانگ ٹرم پلان تھا. یہ جو نظام ہے، یہ 27ویں ترمیم کہیں آپ، اس کے بعد آنے والی ترمیم ہے یا اس سے پیچھے آنے والی ترمیم ہے، یہ سب اسی گیم پلان کا یا اسی نظام حکومت کا جو پلان پاکستان میں ترتیب دیا جا رہا ہے اس کا حصہ ہے. اور آپ تو ماشاءاللہ اتنے، نیازی صاحب تو خیر ہم سب سے زیادہ سینئر ہیں، ہم کوئی 25-30 سال سے ہم خبروں میں دیکھ رہے ہیں کہ بار بار صدارتی نظام حکومت کی بات ہوتی ہے. اب یہ بھی جو ہے ہم جس طرف بڑھ رہے ہیں، ہم آپ اس کو ہائیبرڈ کا نام دیتے ہیں، لیکن بیسیکلی یہ وہی نظام حکومت ہے جو اب جو پرانا جمہوری نظام تھا اس سے بدل رہا ہے. اور آپ دنیا کی بڑی طاقتوں میں یہ چیز دیکھ رہے ہیں. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آج یہ نظام اس انداز سے نافذ ہو رہا ہے
یا اس پہ بات کی جا رہی ہے، کسی ایک شخصیت کی بات کی جا رہی ہے، جو کہ ہم وہ اس لیے کر دیتے ہیں کہ ایک شخصیت کی بات وہ کر دیتے ہیں جو حکومت میں نہیں ہے، جو حکومت میں وہ نہیں کرتے، اور جو کل حکومت میں تھے وہ بھی ایک شخصیت کی بات نہیں کرتے تھے، جو آج حکومت میں وہ کل اپوزیشن میں تھے وہ کہتے تھے ایک شخصیت کے لیے سب کیا جا رہا ہے. لیکن یہ ہے اسی سلسلے کا ایک تسلسل جو آج سے 25-26 سال پہلے پاکستان میں انٹروڈیوس کروایا گیا تھا، اور اسی پہ کام ہو رہا ہے، اور اینڈ آف دا ڈے وہی نظام پاکستان میں مکمل طور پہ نافذ ہوگا. اب اس کے لیے بیچ میں کیا رکاوٹیں آتی ہیں، کیا سیاسی رکاوٹیں آتی ہیں، کیا سماجی رکاوٹیں آتی ہیں، کیا اس طرح کے ایلیمنٹس بیچ میں آتے ہیں جس کی بنیاد پہ یہ بات کی جائے کہ نہیں جی یہ تو پاکستان میں ایک فاشزم کو نافذ کیا جا رہا ہے، پاکستان میں ایک ڈکٹیٹرشپ کو نافذ کیا جا رہا ہے. تو ایسا بالکل نہیں ہے، یہ اس گیم پلان کا حصہ ہے. آج کے موجودہ جو چیف ہیں وہ شاید 1999 میں کرنل یا میجر ہوں گے، یا اس سے بھی کمیشن لے رہے ہوں گے، مجھے نہیں پتا کیا ہوں گے، لیکن یہ نظام کا تسلسل وہی ہے جو 1999 سے شروع کیا گیا تھا، اور اینڈ آف دا ڈے یہ کسی نہ کسی صورت میں مکمل طور پہ پاکستان میں نافذ ہوگا. اچھا، یہ جو ابھی آپ نے کہا کہ نافذ ہوگا، اور ہم شاید جو پارلیمانی جمہوریت ہے، میں جو عکس کر پایا ہوں وہ یا تبدیل ہو جائے گی، اور شاید اس کی ایک بڑی پینفل یا پین لیس قسم کی وہ اپنی موت مر جائے گی یا خاموش ہو جائے گی. پارلیمانی جمہوریت تبدیل ہو جائے گا، ایک صدارتی نظام ہے. وہ تو خیر لمبی ڈیبیٹ ہے، لیکن صرف یہ مجھے بتائیے کہ آج تو ہمارے ملک میں پارلیمانی جمہوریت ہے، جس کے نتیجے میں یا جس کی وجہ سے آج آپ دیکھیے کہ 27ویں آئینی ترمیم بھی مکمل ہو گئی. اس ترمیم کے پیچھے جو ایلیمنٹ ہے ایک ایسی سیاسی شخصیت کا جو کہ بہرحال پابند سلاسل ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، جن کی جماعت کو بے پناہ ووٹ پڑا، ابھی بھی ان کی جماعت تمام تر مسائل کے باوجود موجود ہے. کیا ان کے لیے اس ترمیم کا ہونا نہ ہونا وہ کچھ بڑھ گیا ہے ان کے خلاف، کچھ ان کے خلاف زیادہ ہو گیا ہے، یا ان کا جو سیاسی فیٹ ہے وہ اب تک سیلڈ ہی ہے، اور جیسے فرام دا ڈے ون جب سے ان کے مسائل شروع ہوئے؟ ایک تو میں صدارتی نظام کی جب میں بات کرتا ہوں، یا میں نے پہلے بھی کی، آپ نے بھی اس میں سوال میں حوالہ دیا. بیسیکلی دیکھیں، صدارتی نظام تو ایک نیم پلیٹ ہم نے لگا دی ہے. اس کے بیسیکلی یہ صدارتی نظام نہیں ہوگا جس کو یہ نہیں کہا جائے گا یہ صدارتی نظام ہے. بیسیکلی یہ ایک اس طرح کا نظام ہوگا جو آپ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں کہ ہم اتنے عرصے سے جمہوریت دیکھ رہے تھے کہ اب وہ پیچھے چلی گئی. ایسا نہیں ہے. ڈیسیشن میکنگ جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گی. جو عوامی مفاد کی چیزیں ہوں گی، جو مقامی مفاد کی چیزیں ہوں گی، ان کی ڈیسیشن میکنگ دوسری طرف ہوگی، اور جو بین الاقوامی مفاد کی چیزیں ہوں گی ان کی ڈیسیشن میکنگ دوسری طرف ہوگی. ایک بات. دوسری بات آپ نے عمران خان صاحب کے لیے کہی کہ کیا وہ ان کی طاقت اتنی بڑھ گئی ہے اس لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. بالکل ایسا نہیں کیا جا رہا. اس طرح کی ترمیمیں آج سے نہیں، اس طرح کے سوالات آج سے نہیں، اس طرح کی خواہشات آج سے نہیں. یہ سب کچھ ایک طویل عرصے سے پاکستان میں بات کی جا رہی ہے. آپ بھی جانتے ہیں، نیازی صاحب بھی جانتے ہیں، یہ 20 سال پہلے بھی یہی بات ہو رہی تھی جو آج ہو رہی ہے. تب عمران خان صاحب وہ نہیں تھے جو آج ہیں. تو بات یہ ہے کہ صرف عمران خان صاحب کو ٹارگٹ کر کے یہ چیز نہیں کی جا رہی. یہ بہت عرصے سے اس پلان کا حصہ تھا جس کو اب شاید تفصیل دے کر آگے بڑھایا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب ٹوورڈز دی اینڈ یہ جس طرف ہم چل پڑے ہیں، یا جو چلیں اس کی ایک جھلک جو ہمیں ابھی حیدر نقوی صاحب نے بتائی ہے کہ ہم شاید اسی کی طرف جا رہے ہیں. یہ چلیں اس کی بنیاد پہلے پڑ چکی ہو، ابھی اس کے طرف رستہ چل رہا ہے. یہ حاصل ہو جائے گا آپ کو لگتا ہے جس سپیڈ پر ہم جا رہے ہیں، یا یہ پارلیمانی جمہوریت اسی طرح رہے گی، ترامیم ہوتی رہیں گی، جو کسی کو فائدہ دیں گی، نظام حکومت کو فائدہ دے گا، وہ ہوتا رہے گا؟ منیب، مجھے کوئی فلسفہ تو آتا نہیں، نہ میں اس کی کوئی فلسفیانہ جو ہے اس کا انالیسس کر سکتا ہوں. مجھے تو 2+2 4 آتے ہیں پولیٹکس کی. جو ذائقہ سیاسی ذائقہ جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے پورے اعتماد ہے کہ بالکل جو ہے منوان نکال سکتا ہوں. یہ کون سی کوئی راکٹ سائنس ہے؟ یہ پاکستان کے معروضی حالات کو چین، روس، امریکہ، ترکی، پتہ نہیں کیا اسکینڈینیویا، کوئی کیا آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ملک جو ہے 16 دسمبر 1971 کو ٹوٹ چکا ہے؟ کسی کو پتہ ہے کہ 1973 کا آئین جو ہے وہ کیسے ایوالو ہوئے، کیسے کنسنسس ڈاکومنٹ بنی تھی، کیا کیا عوامل اس کے میں نقاف فرما تھے، کن کن لوگوں نے اس کو مخالفت کی. پھر 27 ترامیم میں سے کتنی ترامیم ہیں جو کہ جو ہے کس وقت کی گئی، کتنی جو ہے وہ جو بن کھلے مرجا گئی، نہیں بنا سکی. 6-7 ترامیم وہ آئی ٹیبل ہوں، یہ واپس چلی گئی. اور کتنی ترامیم ہے میں آپ کو گن دیتا ہوں، آپ کا ٹائم نہیں ہے.
ایک ایک ترمیم کا بتا دوں. یہ صدارتی نظام کا چورن جنرل ضیاء الحق کیا کہتا تھا کہ آئین کوئی مقدس ڈاکومنٹ ہے. ان کو کیا پتا ہے کہ ملک ٹوٹ چکا ہے آئین توڑنے سے 1956 کا؟ کوئی پتہ ہے پاکستان کی تاریخ میں کسی جھانکا ہے کہ ہم کس طرح کی گزارا کر رہے ہیں؟ 25 کروڑ لوگوں کو اکٹھا کرنا اور آگے لے کے چلنا. آج کرا لیں ریفرنڈم. عوام جو ہے جو اصل اس ملک جن کے حقوق ملکیت ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے بعد پریمبل ہے کانسٹیٹیوشن کے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, ان سے پوچھ رہے جا کے کہ یہ کیا ترمیم ہے. وہ جاہل ہو جائے گی اس وقت, ان کو کیا پتا ہے. یہاں پہ بیٹھے ہیں بڑے بڑے ارسطو بیٹھے ہیں اور افلاطون بیٹھے ہیں اور جھوٹ کی کوڑیاں لا رہے ہیں. فیلڈ سسٹم ہے. یہ جو وضاحتیں ہم دے رہے ہیں بتا رہے ہیں اوصاف حمیدہ کہ کتنے اس کے فضائل ہیں, یہ کیوں دے رہے ہیں؟ کبھی کسی چیز کے فضائل بھی بتانے پڑتے ہیں, ترامیم کے بھی ضرورت ہوتی ہے. مودی نے الیکشن سے پہلے کہہ دیا تھا نا میں لاؤں گا 370 کو لے کے گیا, 35 کو لے کے گیا. آپ کوئی الیکشن کے سلوگن بناتے ہیں اس پہ آگے لے کے جاتے ہیں. پہلی تو بات ہے کہ آئین کے ترمیم لانے کے لیے آپ کا پارٹی مینیفیسٹو ہوتا ہے. چلو انہوں نے نہیں پڑھتے, لمبی بحثیں ہیں, یہ ملک اس کا مکمل ہی نہیں ہو سکتا. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ترمیم ہے نا, میں آپ کو وداؤٹ منسنگ ورڈز الفاظ چبائے بغیر میں آپ کو بتا دوں. ٹھیک ہے جی. حقیقت یہ ہے کہ جس ڈگر پہ عمران خان کو ہینڈل کرنے کا طریقہ کار اور اپنے آپ کو مضبوط کرنے کا طریقہ کار جو تھا وہ اس کی ایک طرف چل پڑی تھی ڈگر. میں اب اس کی تفصیل آپ بھی جانتے, میں بھی جانتا ہوں. جتنی پذیرائی اور جتنی عزت اور وقار میں اضافہ ہوا تھا ہمارے جو لوگ اس وقت مقتدر میں ہیں, یہ آگے اس کو اسی نئے جو بڑھانا تھا بجائے اس کے ترمیم کے ذریعے سے اس کو ری انفورس کرنا تھا یا مضبوط کرنا تھا. کر لیا, چلو دیکھ لیتے ہیں. آپ کے نزدیک اس ترمیم کی ضرورت نہیں تھی, کسی کو اونرشپ لینے کی ضرورت نہیں تھی. میں کہہ رہا ہوں انتہائی عدم تحفظ ہے کہ مجھے زرداری صاحب کو جو پوری زندگی کے لیے مقدمہ سے بچایا جائے. وزیر اعظم صاحب بھی شامل ہو گئے. چلو ان کو پھر شامل کو پتا تھا کہ یار اس کو ہضم کرنا بڑی مشکل ہونے کی میں قربانی ہے. تو کیا ضرورت ہے, کیا فرق پڑتا ہے, کیوں منیٹی مطلب کوئی کیوں کیا کہے گا, کیا کر کیا سکتا ہے, مطلب اس طریقے سے کیا تحفظ ہے. پھر آخر ہمارے آج تک 1950 سے لے کے ہر بند آج تک جو بھی اقتدار سے جائے گا وہ کیا ایگزائل میں رہے گا, کیا وہ عزت کے ساتھ رہنا پسند نہیں فرمائے گا. اصل تو یہ چیزیں یہ میرے سوچنے کے نہیں ہے. میں تو کہہ لیں کہ یہ کوئی بحث نہیں ہے, کوئی جھگڑا نہیں ہے. یہ تو ایک عقل کی بات ہے کہ بھئی آپ لوگ جو ہیں جو اس وقت فری سسٹم ہے عمران خان صاحب کی پبلک کے ساتھ جو یہ سوشل میڈیا اور پبلک جو اوپینین سیاست ہے واحد رہ گئی ہے. باقیوں کی سیاست جو ہے ریلیونٹ ہو گئی ہے. یا ہمارے پاس ایک مضبوط ادارہ ہے وہ رہ گیا, یا عمران خان صاحب کی سیاست رہ گئی ہے, اور تو کوئی سبسٹانٹیو چیز ہے ہی نہیں پاکستان کے اندر. تو اس کے لیے اس کا منتر فرق ہے, اس کا حل فرق ہے, اور اس کو بڑے عقل اور فہم و فراست سے حل کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا ان چیزوں کا سیاسی عدم استحکام کا. یہ ایک فکرہ کہنے دیں, مجھے پتہ ہے آپ پروگرام میں دیر ہو گئی ہے, کہ آپ کو عدم استحکام کو یہ ترمیم جو ہے انسٹیٹیوشنلائز کر گئی ہے. یہ تفصیل طلب ہے, پھر کبھی آپ سے بات ہوگی کہ یہ کیسے ہمارے یہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں کوئی پچھلے 10 سالوں کو سوری ایک عرصے سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ کے نزدیک اس ترمیم نے فردر آپ کے جو ٹھیک آپ کا جو سیاسی استحکام ہے وہ انسٹیٹیوشنلائز ہو گیا یا اس کی وجہ سے کام خراب ہو گیا. ٹورڈ دی اینڈ مجھے حیدر صاحب اس کو کنکلوڈ اگر ہم کر لیں, ترمیم کی شاید ہمیں ضرورت نہیں تھی, یا 26ویں آئینی ترمیم ہو چکی تھی, آئینی بینچ موجود تھا, عدالتی معاملات ہے, ضرورت نہیں تھی اس سب کی. نہیں دیکھیں, پہلی چیز تو وہ نیازی صاحب نے جو بات کی نا, نیازی صاحب نے اپنی اس گفتگو میں ہی جواب دے دیا ساری بات کا. وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے 1973 کا جب آئین بنا تھا تو کیا کیا تب مشکلات ہوئی, تب کیا کیا احتجاج ہوئے. بہرحال وہ 1973 کا آئین بن گیا نا, اس کے بعد ملک چل بھی گیا نا, آج 50 سال ہو گئے, اس کے تحت بڑی مشکل سے ہوا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں جی وہی میں بات کر رہا ہوں سر, وہی حوالہ دے رہا تھا سر, میں وہی حوالہ دے رہا تھا کہ وہ بن گیا نا, وہ آئین چل بھی گیا, اس کے تحت حکومتیں آ بھی گئیں, انتخابات ہو بھی گئے, پاکستان کہاں سے کہاں آ گیا, یہ ساری چیزیں ہو گئیں. تو رہ گئی بات ترمیم کی, تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں نا ود ڈیو ریسپیکٹ, اور نیازی صاحب سے بھی کرتا ہوں, تو پارلیمنٹ ہوتی کس لیے؟ پارلیمنٹ تو ہوتی لیجسلیشن کے لیے. پارلیمنٹ میں لوگ آتی لیجسلیشن کے لیے, تو وہ پارلیمنٹ لیجسلیشن کے لیے تھی. باقی آپ کو بتانا پڑتا ہے, یہ نہیں ہوتا کہ آئین کے اندر آپ رات کو سوچیں کہ ٹوٹ ہے میجارٹی ٹھیک ہو گیا. سر ہم اس کو ذرا کنکلوڈ کر پائیں اگر
देखिए पार्लियामेंट होती है लेजिस्लेशन के लिए, पार्लियामेंटेरियंस का काम ये है। ठीक है। कल आप पार्लियामेंट में इख्तिदार में थे, आप कैप्टन थे टीम के, आप अपने हिसाब से लेजिस्लेशन करा रहे थे। ठीक हो आज गया। जो कैप्टन है वो अपने हिसाब से कराएगा। सियासी जमातें इसी तरह काम करती हैं, बिल्कुल वो ठीक हो अपने गया। मफादात को पेश नजर रखती हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। मैं शुक्रिया अदा करूंगा जनाब हफीजुल न्याई साहब का और हैदर नकवी साहब का। प्रोग्राम आप इसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।